अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप तमाम का ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल है और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं और आगे भी आपको ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौली हुस्न इंतज़ाम। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जब चाहें वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहोम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो चलिए देखते हैं। मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा और जैसे कि आपको पता है, स्कूल बंद होने के बावजूद तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर दफ़ा एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हम देख चुके हैं हमारा माहौल है ना, हमारा एनवायरनमेंट हमारे माहौल के बारे में, और आज जो है हम इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिलेंगे। माहौल किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। वैसे लफ्ज़ आपने कई दफ़ा सुना है, आप इस्तेमाल भी करते हैं माहौल या एनवायरनमेंट। तो माहौल जो है एक वसी इस्तिलाह है, जानदारों पर किसी न किसी तरीके से असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा, इन तमाम को मजमूई तौर पर जो है माहौल कहा जाता है। मुख्तसर ये कि माहौल से मुराद अतराफ़ के हालात, जानदार, गैर जानदार, कुदरती और इंसान के बनाए हुए तमाम अज्जा का शुमार जो है हमारे माहौल में होता है। इसका मतलब ये है, हमारे अतराफ़ में जितने भी अज्जा हमें नज़र आते हैं वो तमाम किस में शुमार होते हैं, एनवायरनमेंट में। माहौल में ख़ास तौर पर दो बड़े अज्जा का शुमार होता है, पहला है हयाती जुज़ और दूसरा है गैर हयाती जुज़। एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज़ कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को हम दो बड़े अज्जा में जो है इनको शुमार कर सकते हैं। पहला है हयाती अज्जा यानी बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह। और गैर हयाती अज्जा यानी अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं सारे नॉन लिविंग थिंग्स, गैर जानदार, और ज़मीन है, हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, ये तमाम का शुमार इसमें होता है। माहौल की दो किस्में हैं, एक कुदरती माहौल होता है और दूसरा इंसान का बनाया हुआ माहौल। कुदरती माहौल में हवा, फ़िज़ाई कुर्रा, पानी, ज़मीन, जानदार वगैरह का शुमार होता है। इसमें जानदार और गैर जानदार में हमेशा बाहमी अमल जो है होते रहते हैं, इनके आपस में ताल्लुकात बहुत अहम होते हैं। इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती माहौल पर बिल वास्ता या बिला वास्ता असर पड़ता ही रहता है। ठीक है, यानी जो एनवायरनमेंट हम अपने अतराफ़ में देखते हैं, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल या कुदरती चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं, कुदरती तौर पर मौजूद हैं। इन्हें इंसान जो है किसी भी तरह से चाहकर भी बना नहीं सकता, है ना। कौन सी ये चीज़ें, हवा है, पानी है, ज़मीन है, जानदार है, इंसान का भी इसमें शुमार होता है, चरिंद परिंद का तमाम का शुमार होता है। इसके अलावा एक इंसान का बनाया हुआ भी माहौल है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसमें तमाम किस्म के इंडस्ट्रीज़ हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, और जितने भी घर हमने बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तमाम का शुमार जो है हमारे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है। और इंसान के बनाए हुए माहौल का भी कुदरती जो हम एक माहौल है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, इस पर असर पड़ता है। किस तरह पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। माहौलियात क्या है, ये तो हमने देखे माहौल क्या है, माहौल के जुज़ देखे, माहौल की किस्में देखें। अब देखते हैं माहौलियात किसे कहते हैं।
یا ایکولوجی کسے کہا جاتا ہے؟ ماحول میں حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے درمیان باہمی تعلق کے مطالعے کو جو ہے ماحولیات یا ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ جاندار اور غیر جاندار ایک دوسرے پر منحصر ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے کچھ لین دین یعنی باہمی تعامل ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو جاندار اور غیر جاندار ہے، یا جسے ہم حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو آپس میں لین دین ہوتا ہے، ایک کوارڈینیشن ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں، اس باہمی تعلق کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اسے ماحولیات یا ایکولوجی کہا جاتا ہے۔ ماحولیات کا مطالعہ کرنے کے لیے جو بنیادی افعال کی اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے ماحولی نظام یا ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ تو ایکو سسٹم کیا ہے؟ ابھی آرگینزم انٹریکٹنگ وتھ ایچ ادر اینڈ انوائرمنٹ، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آرگینزم ایک دوسرے سے جو انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے درمیان جو باہمی لین دین ہوتا ہے، اور ماحول، ان سب سے مل کر بنتا ہے ایکو سسٹم یا ہمارا ماحولی نظام۔ تو ماحولیات میں یہ جو ایکو سسٹم یا ماحولی نظام ہے، نظام کا مطلب ہے سسٹم۔ سسٹم میں جب کوئی سسٹم ہوتا ہے اس میں بہت سارے چیزیں، بہت ساری اکائیاں مل کر کام کرتی ہیں، اس سے جو ہے ایک سسٹم پورا بنتا ہے۔ تو ایکو سسٹم یعنی ماحول سے بننے والا جو سسٹم ہے، ماحول سے بننے والا جو نظام ہے۔ تو ماحول میں ایسے بہت سارے ماحولی نظام جو ہے موجود ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا بھی ایک ماحولی نظام ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس میں جو ہے واٹر ویگز یعنی پانی میں رہنے والے نباتات موجود ہے، کائی موجود ہوتی ہے، وہاں پر مچھلیاں موجود ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مینڈک موجود ہوتے ہیں۔ مینڈک موجود ہوتے ہیں تو مینڈک کی غذا ہے چھوٹی چھوٹی تتلیاں، فلائز ہوتی ہیں، وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پانی وہاں پر اطراف میں موجود جو ہے چرند پرند، اور پھر اس کے بعد پانی میں رہنے والے جاندار، اطراف میں رینگنے والے جاندار، پانی میں رہنے والی نباتات، اطراف میں اگنے والی نباتات، یہ تمام سے مل کر جو ہے ایک ایکو سسٹم، چھوٹا سا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے اس کا۔ اور ہماری زمین جو ہے، ہماری اگر پوری زمین کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہماری زمین ایک سب سے بڑا ماحولی نظام ہے۔ مختصراً یہ کہ کسی مخصوص جغرافیائی علاقے میں رہنے والے جاندار اور غیر جاندار اور ان کے درمیان باہمی عمل اور ان تمام کے یکجا ہونے سے ماحولی نظام یا ایکو سسٹم بنتا ہے۔ ماحول میں کون کون سے دور ہوتے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے؟ ماحول میں جو ہے جس طرح سے الگ الگ قسم کے ماحولی نظام ہے، ویسے ماحول میں الگ الگ قسم کے دور بھی موجود ہے، سائیکلز موجود ہے، اور مختلف گیسوں کا دور جیسے کاربن سائیکل موجود ہے، نائٹروجن سائیکل موجود ہے، آکسیجن کا دور موجود ہے، آبی دور یعنی واٹر سائیکل موجود ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے واٹر سائیکل کی وجہ سے ہی ہمیں جو ہے بارش کا پانی ملتا ہے، ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں نا۔ نائٹروجن سائیکل کی وجہ سے ہاں نائٹروجن کا جو فکسیشن ہوتا ہے بیکٹیریا کے ذریعے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ جتنے بھی حیاتی تعاملات ہوتے ہیں اس میں مدد ملتی ہے۔ آکسیجن کا جو سائیکل ہے، آکسیجن سائیکل ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلسل چلتا رہتا ہے، ہم آکسیجن لیتے ہیں، نباتات جو ہے آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں، اس طرح سے یہ عمل چل رہا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے قدرتی دور بغیر رکے ہوئے چلتے ہی رہتے ہیں، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، ماحولی توازن برقرار رہتا ہے۔ ماحولی نظام میں مختلف غذائی زنجیروں کی وجہ سے ہی ماحولی توازن قائم رہتا ہے۔ انوائرمنٹل جو بیلنس ہے وہ مینٹین رہتا ہے یہ تمام سائیکلز کی وجہ سے۔ قدرت کے وجود کے بغیر انسان کا وجود ایک غیر ممکن بات ہے، اس لیے قدرتی ماحول کا توازن نہ بگاڑتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا جو ہے انسان کا بہت اہم فرض ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی جانب سے یہ زمین ہمیں موروثی حق کے ذریعے نہیں ملی، بلکہ یہ ہم کو پچھلی نسل جو ہے اس سے قرض میں ملی ہوئی ہے۔ یعنی دیکھیں زمین در زمین جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل پہ چلتی رہتی ہے۔ ہمارے امی ابا ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑ کر گئے ہیں، کھیتی باڑی چھوڑ کر جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کو مل جاتی ہے، ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کو ملتی ہے، تو ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، موروثی حق ہے، لیکن یہ
ایسا نہیں ہے، یہ موروثی حق نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں ہمارے پچھلی جو نسل ہے یعنی ہمارے دادی دادا نانا نانی امی ابا کی طرف سے یہ ہمیں قرض میں ملی ہوئی ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو سنبھالنا ہے، اور تاکہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی، جس طرح سے ہم آج زمین پر الگ الگ طرح کے چرند پرند دیکھ رہے ہیں، نباتات دیکھ رہے ہیں، حیوانات دیکھ رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل بھی یہ تمام دیکھ سکیں، اس لیے ہمیں جو ہے اپنے ماحول کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم آج جو ہے فریش ایئر لے رہے ہیں، کھلی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ہے نا؟ تو یہ ہماری آنے والی نسل کو بھی بالکل اسی طرح کا ماحول ملنا چاہیے، اس لیے ہمیں اپنے قدرتی ماحول کی حفاظت کرنی ہے۔ ماحول کا تحفظ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انوائرمنٹل کنزرویشن، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ماحول کا تحفظ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ ماحول پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اجزاء کا اثر ہوتا ہے اور کیسے۔ ماحول پر مختلف اجزاء جو ہے اثر کرتے ہیں۔ The natural as well as artificial or man-made factors affect the environment. Among natural factors, the sudden changes in the weather, the different types of natural disaster, etc. affect the normal environment. یعنی ماحول پر جو ہے قدرتی اجزاء بھی اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی اچانک سے موسم کی تبدیلی، کبھی کبھی جو ہے نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ فی الوقت آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ حیدرآباد میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے کافی تباہی مچی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ماحول اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیو ٹو سچ چینجز دیر آر پرابلمس ان دا انٹر relationship that exists between food chain and food web. فوڈ چین اور فوڈ ویب کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیسے ہم آگے دیکھنے والے ہیں۔ ڈیو ٹو ویریس مین میڈ کازز دیر آر ایکسٹریم ڈسٹرکشن آف انوائرمنٹ، انڈسٹریلائزیشن، the pollution due to such industries, urbanization, hunting and poaching of wild animals, construction of dams, bridges, etc. are all man-made changes that causes lot of damage to environment. انسان نے بھی ماحول کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ انسان نے ماحول کا توازن پوری طرح سے بگاڑ دیا ہے، کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے فائدے کے لیے پہلی چیز تو یہ کہ درختوں کو بے جا کاٹ دیا گیا، پھر اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن یعنی بہت زیادہ صنعتیں جو ہیں بنائی گئی، صنعتوں کی تعمیر ہونے لگی تیزی سے، جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، آواز کی آلودگی ہوتی ہے، ماحول کی آلودگی ہوتی ہے، شہری زندگی بڑھتی گئی، گاؤں کی زندگی، قدرتی ماحول کی زندگی پوری طرح سے ختم ہو گئی، جانور کا شکار کرنا، اور اس کے بعد ڈیم کا کنسٹرکشن، بڑے بڑے برجز بنانا، مالز بنانا، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ماحول بہت بری طرح اثر انداز ہوا۔ تو یہ ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء ہیں۔ دریا کنارے کے علاقوں میں بڑے بڑے کارخانے بنائے جائیں تو دریا کے ماحولی نظام پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے، اگر دریا کے کنارے اس طرح سے بڑے بڑے کارخانے بنائے جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو کارخانے ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ویسٹیج ہوتا ہے، مطلب ہم کہہ سکتے ہیں آلودگی پھیلتی ہے، اور یہ پانی کی آلودگی بھی ہو سکتی ہے، ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، اور یہ گندا پانی جو ہے پھر وہیں دریا کے کنارے اگر انڈسٹریز موجود ہوگی، کارخانے موجود ہوں گے تو یہ پانی دریا میں ہی چھوڑ دیا جائے گا، جس کی وجہ سے پورا دریا کا ماحولی نظام جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ گندا پانی اس میں چھوڑا جائے گا جو کیمیکل سے بھرپور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پانی میں موجود جانداروں پر اس کے افیکٹ ہو سکتا ہے، مچھلیاں مر بھی سکتی ہیں۔ ماحول کا تحفظ ماحول میں رہنے والے چند قدرتی اجزاء اور انسان کے ذریعے بنائی گئی چند آلودہ اشیاء سے جب ماحول کو نقصان پہنچتا ہے، تب ماحول میں شامل کئی اشیاء کے توازن میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کا اثر ان اجزاء پر بالخصوص حیاتی اجزاء کے وجود پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے اطراف میں جو حیاتی اجزاء دیکھ رہے ہیں اس پر بہت زیادہ قدرتی اجزاء کے ذریعے، جیسے ہم نے دیکھے کون سے قدرتی اجزاء ہے، کبھی کبھی سیلاب آ جاتا ہے، والکینوز ہم کہہ سکتے ہیں، آتش فشاں، اس کی وجہ سے بھی ماحول پر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، طوفان آ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بگاڑ جو ماحول میں پیدا ہو رہا ہے وہ انسان کے ذریعے بنائی ہوئی چیزوں سے ماحول پر اثر ہو رہا ہے۔
نیچرل ڈیزاسٹرز ورسز مین میڈ ڈیزاسٹر. دیکھیے نیچرل ڈیزاسٹر آر کازڈ بائی نیچرل فورسز، جیسے میں نے اس کو بتایا، اس کی اگزامپل ہے سونامی ہے، سیلاب ہے، زمین کا کھسکنا ہے، اور طوفان ہوتے ہیں، جنگل میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی کبھی قحط پڑ جاتا ہے، والکینک ایرپشنز ہوتے ہیں یعنی آتش فشاں پھٹ جاتا ہے. جبکہ انسان کے بنائے ہوئے بہت سارے اس طرح کے ڈیزاسٹرز بھی ہے. ہزارڈس مٹیریل سپلز، ایکسپلوژنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، جنگیں جب لڑی جاتی ہیں تو بہت زیادہ جو ہے ایک دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، جس میں ماحول کا نقصان بھی ہوتا ہے، کیمیکل اور بایولوجیکل اٹیکس کیے جاتے ہیں. تو اس طرح سے دونوں چیزوں کی وجہ سے، قدرتی اجزاء کی وجہ سے اور انسان کی بنائی ہوئی اجزاء کی وجہ سے، ماحول بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے. آپ کے اطراف کے ماحول کا مشاہدہ کیجیے، ذیل میں دیے ہوئے نامکمل رواں خاکے کو مکمل کیجیے. ماحول پر اثر انداز ہونے والے اجزاء قدرتی اجزاء ہیں، اور پھر یہاں پہ دیا ہوا ہے انسان کے بنائے ہوئے اجزاء. قدرتی اجزاء میں دیا ہے زلزلہ، انسان کے بنائے ہوئے اجزاء میں دیا ہے صرف جنگلات کی کٹائی. ابھی ہم نے جو اس سے پہلے دیکھے اس میں آپ نے دیکھی کہ کون کون سے اجزاء اثر انداز ہوتے ہیں، قدرتی کون سے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے کون سے ہیں. تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اپنے ٹیکسٹ بک میں دیے ہوئے اس نامکمل خاکے کو مکمل کیجیے. ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنا زمین کی استطاعت میں ہے، لیکن اس میں کسی کی بھی لالچ پوری کرنے کی استطاعت نہیں ہے. یہ مہاتما گاندھی کا قول ہے، "There is enough on earth for everybody's need, but not enough for everybody's greed." یعنی ہماری جو زمین ہے، یہ اس میں اتنی ساری چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، اتنے سارے اجزاء، حیاتی غیر حیاتی اجزاء اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر رکھے ہیں کہ ہماری تمام ضرورتیں اس سے پوری ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کا بھی لالچ پورا نہیں ہو سکتا اس سے. ٹھیک ہے، حدیث کا بھی مفہوم ہے نا کہ انسان کا پیٹ، جو انسان کی خواہش ہے کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور صرف قبر کی جو مٹی ہے وہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے. یعنی انسان جو ہے اسے کتنی چیزیں کیوں نہ مل جائیں وہ اسے کم پڑتی ہے. اسی ہی انسان کی فطرت ہے، اور یہی ہم نے اپنے ماحول کے ساتھ بھی کیا ہے. ہم نے اپنے ماحول سے اتنی ساری چیزیں ملنے کے باوجود بھی ہم نے مزید اور کی ہوس میں اپنے ماحول کو پوری طرح سے تباہ و برباد کر دیا، اور ماحول کو مکمل طور سے ہم نے آلودہ کر دیا ہے. کس طرح ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں. اور اب ہم دیکھیں گے آلودگی کے بارے میں، یعنی پولیوشن کے بارے میں. آج زمین پر کئی قدرتی اور انسان کے پیدا کردہ اجزاء کے اثر کی وجہ سے کئی ماحولی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. ان میں سب سے اہم ماحولی آلودگی جو ہے ایک اہم مسئلہ ہے. انوائرمنٹل پولیوشن ایک بہت بڑا مسئلہ بن کر ابھر رہا ہے اس صدی میں، اور یہ ایئر پولیوشن ہو سکتا ہے، واٹر پولیوشن بھی ہو سکتا ہے، سول پولیوشن یعنی زمینی آلودگی، لائٹ پولیوشن ہو سکتا ہے، نوائز پولیوشن یعنی آواز کی آلودگی کی صورت میں بھی یہ ہو سکتا ہے. عام طور پر کسی بھی چیز کا آلودہ ہونا یعنی اس کی آلودگی ہے. ماحولی آلودگی یعنی قدرتی آفات یا انسان کے افعال کی وجہ سے اطراف کے ماحول میں غیر ضروری اور ناقابل قبول تبدیلی ہے، یعنی ہوا، پانی، زمین وغیرہ کی طبعی، کیمیائی اور حیاتی خصوصیات میں. اسی طرح انسان اور دیگر جانداروں کے لیے نقصان دہ بالواسطہ یا بلا واسطہ تبدیلی ہے. انسانی آبادی کا دھماکہ یعنی بہت زیادہ جو ہے تیزی سے آبادی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، تیزی سے بڑھتی ہونے والی صنعتیں، قدرتی وسائل کا بہت زیادہ استعمال. ظاہری بات ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے انسان کی ضرورتیں بڑھیں گی، جس کی وجہ سے نئی نئی صنعتیں قائم ہوں گی، قدرتی دولت کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہوگا، جنگلات کی کٹائی کی جائے گی. جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے شہر بڑھتے جائیں گے، گھروں کی تعمیر کرنے کے لیے جنگلات کی کٹائی کی جائے گی. غیر منظم شہرکاری وغیرہ وجوہات ماحول کی آلودگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ جو شہر بنائے جاتے ہیں وہ پلانڈ نہیں ہوتے، غیر منظم ہوتے ہیں.
प्लांट सिटीज़ हमारे पास बहुत कम है। एक प्लांट सिटी की एग्जांपल हम देख सकते हैं मुंबई के करीब जो नवी मुंबई है, वाशी, नेरुल वगैरह का जो एरिया है, पूरा नवी मुंबई का एरिया, वो एक प्लांट सिटी है। मुनज़्ज़म तरीके से शहर बनाए गए हैं, आप देखेंगे बाकायदा से लेन्स हैं, प्रॉपर सड़कें हैं, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, सही तरह से कॉलोनीज़ बनी हुई है। ये हम बाकी मुंबई के हिस्सों में नहीं देखते। तो ये गैर मुनज़्ज़म जो शहरकारी होती है, इसकी वजह से भी माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा होता है। आलूदगी की किस्में कौन कौन सी हैं? आपकी किताब में आलूदगी की किस्में नहीं दी हुई हैं। ये आपसे सवाल पूछा गया है क्योंकि आप पिछली जमात में आलूदगी की किस्मों के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो आपको पता है टाइप्स ऑफ पोल्यूशन कौन से हैं। एक है एयर पोल्यूशन यानी हवाई आलूदगी, वाटर पोल्यूशन पानी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन ज़मीन की आलूदगी, नॉइज़ पोल्यूशन आवाज़ की आलूदगी। आलूदगी एक वसी तस्वुर है। आलूदगी जो है एक बहुत बड़ा वसी तस्वुर है। हवा, पानी, आवाज़, तापकारी, ज़मीन, हरारती, रोशनी, प्लास्टिक की आलूदगी जैसे मुख्तलिफ़ अक़साम की आलूदगियाँ पाई जाती हैं। जो हमने पीछे देखे वो कुछ बेसिक किस्में थी आलूदगी की। इसके अलावा कुछ और आलूदगी की किस्में भी हैं, जैसे नॉइज़ पोल्यूशन है, आवाज़ की आलूदगी, पानी की आलूदगी, तापकारी आलूदगी भी होती है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है, कौन सा वो हम आगे देखने वाले हैं। ज़मीन की आलूदगी होती है, हरारती आलूदगी होती है, रोशनी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी आलूदगी होती है। प्लास्टिक की आलूदगी, प्लास्टिक की वजह से माहौल जो है बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डीकम्पोज नहीं होते, ये हज़ारों सालों तक वैसी की वैसी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से माहौल इनकी वजह से दिन ब दिन आलूदा होता जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं फ़िज़ाई आलूदगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि कुछ नेचुरल वजूहात की बिना पर भी फ़िज़ा आलूदा होती है, शहरी इलाकों की वजह से भी फ़िज़ा आलूदा होती है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ वगैरह की वजह से भी फ़िज़ा आलूदा होती है। गैसीय अज्जा, अब फ़िज़ाई आलूदगी के कौन से गैसीय अज्जा हैं जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह। और इसके अलावा ठोस अज्जा इसमें शामिल होते हैं, धूल के ज़र्रात, राख है, कार्बन है, सीसा वगैरह, जिसकी वजह से हवा आलूदा होती है। फ़िज़ाई आलूदगी के असरात क्या होता है? फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसान की सेहत पर बहुत मुज़र असरात होते हैं। हवा आलूदा होने की वजह से सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और बहुत सारे लोगों को दमे की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा ओज़ोन लेयर जो है उसमें सुराख होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी डायरेक्टली हम तक पहुंचती हैं और अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं उनके साथ पहुंचती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर इसका बहुत बुरा असर होता है। इसके अलावा एसिड रेन्स में इजाफ़ा हो गया है और एसिड रेन्स की वजह से ज़मीन की आलूदगी हो रही है। स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से इंसान की सेहत पर बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होते हैं। अब देखते हैं आबी आलूदगी के बारे में। क्या है कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, किस वजह से पानी की आलूदगी होती है? तो हम देख चुके हैं कि इंडस्ट्रीज़, तमाम किस्म के कारखानों की वजह से, शहरियाने की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा घरों की आबादी जब बढ़ जाती है तो इसका पानी सही तरह से जो है ड्रेनेज से नहीं बहाया जाता, बल्कि कई दफ़ा जो है करीब में मौजूद पानी के ज़ख़ीरों में जो है पाइप छोड़ दिए जाते हैं, जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है। एग्रीकल्चरल पोल्यूशन अक्सर जो है काश्तकारी की जाती है, उसकी वजह से भी आलूदा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम किसी सयाही मुकाम पर जाते हैं, चौपाटी या बीचेस पर जाते हैं, तो हम इंसान वहीं चीज़ें खाता है और वहीं बॉटल्स और ऐसी सारी चीज़ें उठाकर पानी में फेंक दी जाती हैं, जिसकी वजह से भी पानी आलूदा होता है। क्या होता है पानी की आलूदगी की वजह से? सबसे पहली तो वजह है पानी में रहने वाले जानदार मर जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम पर जो है इसका असर पड़ता है। और ये जो कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर है, यानी इस तरह का पानी अगर हम पी लेते हैं
تو بھی ہماری صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو جو ہے الٹیاں ہوتی ہیں اور فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے, لوز موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ بیماری اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے. بالکل ویسے ہی زمینی آلودگی, زمین بھی جو ہے انسان اسی طرح سے آلودہ کرتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیمیکل اینڈ ویسٹ فرام فیکٹریز, ہاسپٹلز, فارمز اینڈ ڈمپڈ انٹو سوئل. جتنی بھی بڑے بڑے کارخانے ہیں, فیکٹریز ہیں, ہاسپٹلز ہیں, اس کے جتنا بھی کچرا ہے, کیمیکل ویسٹ ہو یا دوسری کوئی بھی چیزیں ہوں, وہ زمین میں لا کر پھینک دی جاتی ہے, ڈمپ کر دی جاتی ہے. دس کیمیکل اینڈ ویسٹ میک سوئل پوائزنس فار پلانٹس, اینیملس اینڈ پیپل. اب اس طرح سے جو پھینک دی جاتی ہیں چیزیں, تو اس کی وجہ سے زمین آلودہ ہوتی ہے اور اس میں زہر آ جاتا ہے جو پوائزنس ہے, یعنی یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے پودوں کے لیے اور جانوروں کے لیے. افیکٹس آف سوئل پولیوشن, نیوٹرینٹ امبیلنس ہوتا ہے اور لاس آف سوئل بایو ڈائیورسٹی. اس کے علاوہ ایسیڈیفیکیشن, گراؤنڈ واٹر پر اس کا اثر پڑتا ہے, زمین میں جو پینے کا پانی جذب ہو جاتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. ریڈکشن آف ایکو سسٹم سروسز, اس کے علاوہ ڈکریز ان سوئل فرٹیلیٹی, زمین کی زرخیزی کم ہوتی ہے, سوئل ایریشن ہوتا ہے اور ٹاکسک ڈسٹ وغیرہ پیدا ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں تابکاری آلودگی. تابکاری آلودگی یا ریڈیو ایکٹیو پولیوشن جسے کہتے ہیں, یہ قدرتی اور انسان کی پیدا کردہ ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے. تابکاری کے نتیجے میں خارج ہونے والی بالائے بنفشی شعاعیں, زہری سرخ شعاعوں کا شمار جو ہے قدرتی تابکاری میں ہوتا ہے, جبکہ ایکس رے, ایٹمی بم اور ایٹمی بھٹیوں سے نکلنے والی تابکار شعاعیں انسان کی پیدا کردہ تابکاری میں شمار ہوتی ہے. دنیا میں آج تک چرنوبل, ونگ اسکیل اور 3 مائل آئلینڈ جیسے بڑے حادثات جو ہے ہو چکے ہیں. ان حادثات کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمبے عرصے تک متاثر ہوئے ہیں. چرنوبل کا انسیڈنٹ یا ونگ اسکیل انسیڈنٹ یا 3 مائل آئلینڈ انسیڈنٹس کی ڈیٹیلز جو ہے انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. آپ یوٹیوب میں اس کے ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. چرنوبل انسیڈنٹ پر باقاعدہ سے ایک پکچر بھی بن چکی ہیں, تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ریڈیو ایکٹیو ریئیکشنز سالوں تک انسان پہ جو ہے اس کے اثرات کس طرح سے ہوتے ہیں, وہ آپ انٹرنیٹ سے اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ریڈیو ایکٹیو پولیوشن ویسے ہے کیا؟ Addition of radiation to environment by using radioactive elements. Radioactive waste is most dangerous type of pollution. جتنی بھی ہم نے آلودگی دیکھے اس میں سب سے ڈینجر قسم کا جو پولیوشن ہے وہ تابکاری آلودگی ہے. اور کیسے ہوتی ہے؟ تابکار ایڈیشن آف ریڈیشن جو ہے وہ انوائرمنٹ میں ایڈ ہو جاتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے ذریعے, تابکار عناصر کے ذریعے, اور پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتے. سورسز آف ریڈیو ایکٹیو پولیوشن, نیوکلیئر ایکسپلوژنز اینڈ ڈیٹونیشنز آف نیوکلیئر ویپنز. نیوکلیئر ویپن جو بنائے جانے لگے ہیں یا نیوکلیئر ایکسپلوژنز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈیفنس ویپن پروڈکشن, جو ویپنز بنائے جاتے ہیں اس کی تیاری کے دوران بھی بہت زیادہ ریڈیشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ مائننگ میں نیوکلیئر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ریسرچ پروسیجرز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل پروسیجرز ہوتے ہیں, نیوکلیئر پاور پلانٹس ہوتے ہیں, ٹی وی کے ذریعے بھی ریڈیشنز ہوتی ہیں, اس کی کچھ شعاعیں نکلتی ہیں, کمپیوٹر سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں, ریڈیو ویو سے شعاعیں نکلتی ہیں, سیل فونز, جی ہاں جو سیل فون پر آپ میرا ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سیل فون سے بھی کچھ شعاعیں نکلتی ہیں جو آپ کی آنکھوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. تابکاری آلودگی کے چند اثرات ذیل کے مطابق ہے. ایکس رے جو کیا جاتا ہے تو اس دوران ایکچولی ایک طرح کی شعاعیں آپ کے جسم کے ہار پار ہوتی ہیں, تو ایکس رے کی جو اونچی تابکاری کی وجہ سے کینسر پیدا ہوتا ہے.
اور یہ جو ریڈیشن ہے یہ کئی دفعہ ڈی این اے کو ڈیمیج کر دیتے ہیں، جسم کے خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جین میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ کیسے جین میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ ریڈیشن ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بصارت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی دیکھنے کی جو ہماری کیپیسٹی ہے جس کو ہم بصارت کہتے ہیں اس پر اثرات ہوتے ہیں۔ کچھ دفعہ لوگوں کو کم نظر آنے لگتا ہے، آنکھوں میں درد ہونے لگتا ہے، کئی لوگوں کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی جاتی ہے۔ تھائرائیڈ پر اثر ہوتا ہے، آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، لنگز پر آپ دیکھ سکتے ہیں اثر ہوتا ہے، اسٹمک پہ اثر ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو آرگنز پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اسکن پہ اثر ہوتا ہے، بون میرو پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ریڈیشن از ایوری ویئر اینڈ آل دا ٹائم۔ جیسے میں نے کہا کہ موبائل سے جو ہے ریز نکلتی ہے، اس کے علاوہ جتنی الیکٹرانک آئٹمز ہمیں اپنے اطراف میں نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف نیوکلیئر پلانٹ سے یا نیوکلیئر بمز سے جو ہے اس طرح کی ریز نکلتی ہے۔ ہمارے گھر میں فریج ہے، ٹی وی ہے، اے سی ہے، میوزک سسٹم ہے نا، اوون ہے اور استری ہے، اور اس کے علاوہ واشنگ مشین ہے، سیل فونز ہیں۔ یہ تمام سے الگ الگ طرح کی شعاعیں جو ہے نکل رہی ہیں، لیکن یہ شعاعیں اتنی زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتی جتنی پاور پلانٹس وغیرہ کی شعاعیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ہاں، موبائل کی جو شعاعیں ہیں، وائی فائی ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں تو وائی فائی کی بھی جو ریڈیشنز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل کے جو اونچے اونچے ٹاورز ہوتے ہیں اس سے نکلنے والی جو ریڈیشن ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور یہ خاص کر چڑیوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جہاں موبائل کے ٹاور زیادہ موجود ہیں وہاں پر چڑیوں کی موت بہت زیادہ ہونے لگی ہے۔ آلودگی پر قابو ضروری ہے، ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ آلودگی پہ ہمیں قابو پانا ہے، اور اگر ہم آلودگی کو قابو نہیں کر پائیں تو ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو تلاش کرنی ہے۔ اسٹاپنگ پولیوشن از دا بیسٹ سولوشن۔ اگر ہم اس پولیوشن کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی طرح سے، ہم پوری طرح سے اسے ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم ضرور کر سکتے ہیں۔ تو پولیوٹنگ ہیومن ایکٹیویٹی کون سی ہے؟ کنسٹرکشنز کیے جاتے ہیں، ایمیشنز، ڈرٹی واٹر، انڈسٹریز اور ٹرانسپورٹنگ، آئل، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کی حفاظت کریں تو ہمیں آلودگی کو کم کرنا ہوگا۔ Environment is no one's property to destroy. It's everyone's responsibility to protect. یعنی یہ جو ہمارا environment ہے، ہمارا جو ماحول ہے، یہ کسی کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے آلودہ کریں، بلکہ یہ ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت دنیا دی ہے، اس میں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ Save the earth, it's our responsibility. ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق عمل کیجیے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ درختوں کا خاتمہ یعنی سب کا خاتمہ۔ ہمیں اپنے ماحول کو بچانا ہے، ماحول کو بچائیے، آئیے پیڑ لگائیے۔ جنگل کی دولت ہی ہماری اصل دولت ہے۔ ماحول کا تحفظ ہے اقدار کی تعلیم، کاغذ کی کفایت شعوری یعنی درختوں کو کٹنے سے بچانا۔ دنیا میں ماحول کا تحفظ ضروری، تبھی ہوگی انسان کی ترقی، صحت کی شاہچابی، صاف ہوا اور صاف پانی۔ ایک چھوٹی سی سرگرمی ہے اب یہاں آپ لوگوں کے لیے، گنگا اور جمنا دریاؤں کی آبی آلودگی کی وجوہات اور اثرات، نیز فضائی آلودگی سے تاج محل پر ہونے والے اثرات پر آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن تیار کرنی ہے۔ گنگا اور جمنا جو دریا جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ مقدس بھی مانے جاتے ہیں، وہ کس طرح سے واٹر پولیوشن کی وجہ سے آلودہ ہو رہے ہیں، آپ کو اس کی وجہ ڈھونڈنی ہے، اور اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں ہمارے ماحول پہ یہ آپ کو پتہ لگانا ہے۔ اس کے علاوہ جو تاج محل جو بہت زیادہ خوبصورت ہے، دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے نا، ہمارے ملک میں آگرہ میں واقع ہے، تو فضائی آلودگی کی وجہ سے یہ جو تاج محل ہے جو بالکل سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، یہ کس طرح سے کالا پڑتا جا رہا ہے۔ یہ کالا پڑتا جا رہا ہے۔ تو تاج محل پہ ہونے والے اثرات پر اور گنگا جمنا دریاؤں کی آبی آلودگی پر آپ کو ایک چھوٹا سا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جو کمپیوٹر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ، اور لیپ ٹاپ میں یا چھوٹے سے موبائل میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، تو آپ کو تیار کرنا ہے۔
تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ لوگوں کے کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دیے جائیں گے. اور اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل. اینڈ آفٹر سبسکرائبنگ پریس دا بیل آئیکن ٹو گیٹ آل دی نوٹیفیکیشنس. آپ سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.